بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Supply Chain Management. In lecture number 15 today, we'll complete our discussion which we had initiated in lecture number 14. You talked about the impellers of supply chain, you talked about the supply chain concepts, and you also talked about the important relationship between supply chain and financial performance of the enterprise. Today you would take into account another important concept, which is probably what you have been following quite religiously at your enterprise as well as at the supply chain level. I'm talking about the important concepts of drivers of supply chain. Whenever you are dealing with supply chain, you would either be directly or indirectly referring to the impact of these drivers on the performance of the supply chain. And to be very honest, your supply chain would take into account both the logistical drivers as well as the cross-functional drivers. Logistical drivers would always include facilities, inventories, and transportation, whereas your cross-functional drivers would include pricing, information, and sourcing. Once you have completed your discussion on the drivers, you would be in a position to identify the strategic framework your enterprise would be interested in order to ensure that it achieves a strategic fit between the supply chain and the competitive strategy. If you could recall, when you identified the importance of financial performance and you talked about the cash-to-cash cycle, you felt the need that your supply chain should be also in a position to talk about the supply chain operations reference model, which you covered in some earlier modules. And for that particular reason, aapne ye bhi baat ki thi that aapko financial performance of the enterprise us time tak meaningful nahi lagti, ya aapki jo financial performance of the supply chain jo کہ aapki financial statements کے ذریعے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ اس ٹائم تک میننگ فل نہیں ہوتی جب تک سے آپ کراس ریفر نہ کر سکیں ان تمام کانسیپٹس کو جو سپلائی چین آپ کو پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کانسیپٹ آف لین مینوفیکچرنگ اور ایجائل سپلائی چین مینوفیکچرنگ یا سپلائی چین مینجمنٹ, جس کے ذریعے آپ کی انٹرپرائز اپنی فائنینشیل آبجیکٹیوز کو اچیو کرتی ہے. سو اسکور ماڈل تو شاید آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا, آپ نے اس کو ڈیٹیل میں بھی دیکھ لیا تھا. آلویز ٹرائی ٹو ریفر ٹو دا پلان, سورس, میک, ڈیلیور اینڈ ریٹرن سیٹ آف پروسیسز. یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ کو پلاننگ, سورسنگ یا مینوفیکچرنگ یا بائنگ یا ڈیلیورنگ یا ریٹرن کا جو کانسیپٹس ہیں, جو مینجمنٹ پروسیسز ہیں, ان کو آپ پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا سیکھ لیں. سو آور فرسٹ ماڈیول آف ڈسکشن ٹوڈے وڈ بی دی لاجسٹیکل ڈرائیورس. اگر آپ غور سے دیکھیے تو کسی بھی سپلائی چین کی پرفارمنس دو ٹائپس آف ڈرائیورس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. ایک تو لاجسٹیکل ڈرائیورز ہیں اور دوسرے آپ کے کراس فنکشنل ڈرائیورز ہیں. لاجسٹیکل ڈرائیورز وڈ انکلوڈ یور فیسلٹیز, انوینٹریز اینڈ ٹرانسپورٹیشن, ویئر ایز یور کراس فنکشنل ڈرائیورز وڈ انکلوڈ انفارمیشن, سورسنگ اینڈ پرائسنگ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ لاجسٹیکل ڈرائیورز کی بات کرتے ہیں تو پھر کراس فنکشنل ڈرائیورز کی کیا ضرورت محسوس کی جاتی ہے؟ اس کا جواب آپ کو اپنی انٹرپرائز کی ایکٹیویٹیز میں اور آپ کی انٹرپرائز کے آرگینوگرام میں نظر آ جاتا ہوگا. سم آف دی انٹرپرائزز ایکچولی ہیو دی سروسز آف اے لاجسٹکس مینیجر ایز ویل ایز اے سپلائی چین مینیجر. اور وہ لوگ جو ایسی انٹرپرائز کے لیے کام نہیں کرتے اور وہ اس مس پرسپشن اور اس مسکنسیپشن کا شکار ہو جاتے ہیں دیٹ دس از ڈیوٹی وچ از بینگ ایکچولی ریپلیکیٹڈ, ڈپلیکیٹڈ, یا پھر ایک ہی کام کو دو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. لاجسٹیکل ڈرائیورز pertain to facilities, inventories and transportation. So ideally your logistics manager would be answerable for all these three types of logistical drivers. اس کے برعکس آپ کا جو سپلائی چین مینیجر ہوگا اس کی آپ کی زیادہ
ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز ایز ویل ایز شارٹ اور لانگ ٹرم آبجیکٹیوز میں کراس فنکشنل ڈرائیورس کی مینجمنٹ کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ آپ کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائبل نظر آتی ہوئی محسوس بھی ہوں گی, اور ایک آبجیکٹو کے طور پہ انٹرپرائز اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہوگی. اب دیکھنے والی یہ بات ہے, واٹ شوڈ بی دی بیلنس. اگر ایک آرگنائزیشن یا ایک انٹرپرائز بہت زیادہ ہیویلی لاجسٹک سائڈ کے اوپر اپنا فوکس رکھتی ہے تو پرابیبلی اٹ از اے لاجسٹکس بیسڈ انٹرپرائز, چاہے وہ 3PL ہو یا 4PL ہو. اس کے برعکس اگر آپ کہیں کہ نہیں, ہماری جو انٹرپرائز ہے اٹ از مور ٹورڈز کراس فنکشنل ڈرائیورس, تو پھر اس کی نیچر آف بزنس ڈفرینٹ ہوگی. لیکن کسی بھی انٹرپرائز کے لیے یہ بہت ضروری ہے دیٹ دیر شوڈ بی اے بیلنس بٹوین دا لاجسٹیکل ڈرائیورز ایز ویل ایز دی کراس فنکشنل ڈرائیورز. تو جب آپ لاجسٹیکل ڈرائیورز کی بات کریں گے تو سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں فیسلٹیز کی آئے گی. فیسلٹیز میں آپ کی انٹرپرائز کی مینوفیکچرنگ یونٹس بھی آ سکتے ہیں, آپ کے ویئر ہاؤسز بھی آ سکتے ہیں, آپ کی اسمبلی لائنز بھی آ سکتی ہیں, آپ کے جسے کہتے ہیں انسپیکشن سینٹرز بھی آ سکتے ہیں, آپ کے کسٹمر سروسز سینٹر بھی آ سکتے ہیں. فار دیٹ میٹر اٹ از a set of all those plant and equipment. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کی بیلنس شیٹ کے اوپر بھی یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. پلانٹ اور اکوپمنٹ سائٹ کے اوپر جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی وہ مور اور لیس آپ کی فیسلٹیز سائٹ کے اوپر ہوگی. اور ہو سکتا ہے آپ اس میں بہت بہتر طریقے سے ڈسٹریبیوشن ویئر ہاؤسز کی ایکٹیویٹیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکیں, اسٹوریج سائٹس کی جو پرابلمس ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکیں. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور facilities, you are making a direct reference to your logistical drivers. اور logistical drivers کے ہی ساتھ آپ جب facilities کو take up کرتے ہیں تو you are also talking about the transfer or movement of goods from one workstation to another. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے تمام پروڈکٹ موومنٹ جو را مٹیریل یا ورک ان پروگرس یا ورک ان پروسیس یا فنش گڈ کی شکل میں آپ کی انٹرپرائز کی اپ اسٹریم سے انٹرپرائز تک, یا انٹرپرائز کے اندر مختلف سٹیجز کے درمیان, یا انٹرپرائز سے آپ کے ویئر ہاؤسز تک یا کسٹمرز تک جو موومنٹ ہوگی, وہاں پر جو گڈ کی یا گڈس کی جو مختلف سٹیجز ہیں اس کو ہم انوینٹری کا نام دیتے ہیں. انوینٹری از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. انوینٹری آج شاید اس کو ہم کسی زمانے میں اگر ایسٹ کہتے تھے تو آج ہم اس کو لائبلٹی بھی کہہ دیتے ہیں, جو کہ میرے خیال سے غلط بات ہے. یو شوڈ بی ایبل ٹو بیلنس between an asset and liability. Your senior management would set the tone by identifying the inventory policies. اور وہ inventory policies عام طور پر آپ کو بہت بہتر طریقے سے گائیڈ لائن اور گائیڈنس پرووائڈ کر دیتی ہے. وہ اگر وہ گائیڈ لائن اور گائیڈنس پراپر طریقے سے کوئی چیز نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہی تو دیٹ از یور responsibility that you should identify and bring this to the notice of the senior management. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر پرابلمز آ جائیں گی. تو آپ نے لاجسٹیکل ڈرائیورز میں فیسلٹیز کو دیکھا, آپ نے انوینٹری کو دیکھا. دا تھرڈ ون از دی ٹرانسپورٹیشن. آپ ٹرانسپورٹیشن میں اگر آپ ان باؤنڈ لاجسٹکس کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام مینز موڈز جس کے ذریعے آپ اپنے را مٹیریلس کو انٹرپرائز تک پہنچاتے ہیں فرام دا سپلائر, وہ ایک کریٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ انٹرپرائز کے ہی درمیان یا انٹرپرائز کے ہی اندر مختلف سٹیجز کے درمیان جب گڈس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں یا ایک اسٹیشن سے دوسری اسٹیشن تک لے کے جاتے ہیں تو دیٹ ٹو فالز انڈر دا کیٹیگری آف ٹرانسپورٹیشن. اور یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ وین یو ہیو کمپلیٹڈ یور پروڈکٹ اینڈ دیٹ فنش گڈ از ٹو بی ڈیلیورڈ ٹو دا کسٹمر, چاہے وہ ڈائریکٹ کسٹمر تک جائے, چاہے وہ کسی ریٹیلر, ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر کے تھرو جائے, تو وہاں پہ بھی جو موومنٹ ہوتی ہے جسے اب آپ آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کا نام دے دیتے ہیں, اس کو بھی آپ ٹرانسپورٹیشن کی ڈومین میں ہی دیکھیں گے, جو اگین از اے پارٹ اینڈ پارسل آف یور لاجسٹیکل ڈرائیورس. یہاں یہ بھی دیکھا گیا دیٹ دی ٹرانسپورٹیشن کین آئدر بی آف سنگل موڈ, صرف ٹرکس کے ذریعے ہی آپ نے سارے را مٹیریلس کو ریسیو کر لیا, اور اٹ کین ٹیک اپ دی شیپ آف سم ادر سورسز. پتہ چلا آپ نے کوئی ایسے مٹیریلس کو ریسیو کرنا ہے جو آپ نے آرڈر پلیس کیا آؤٹ سائڈ پاکستان, اور اس کے لیے جو موومنٹ ہوگی وہ انیشلی ہو سکتا ہے شپ کے ذریعے ہو یا ایئر کے ذریعے ہو, ایونچولی آپ کے انٹرپرائز کے ڈور اسٹیپ تک وہ پہنچے گی تو ان دا فارم آف ٹرکس یا
ہو سکتا ہے کسی اور ذریعے سے بھی, اگر اف یو آر ڈیلنگ ود دی ٹرانسمیشن جس کو آپ آئل کا نام دیتے ہیں یا گیس کا نام دیتے ہیں, وہاں آپ کو پائپس کا استعمال کرنا ضروری پڑ جائے گا. بٹ دس کانسیپٹ از اگین اے ویری کریٹیکل ون. ہم لاجسٹیکل ڈرائیورس اور کراس فنکشنل ڈرائیورس کے اوپر نہ صرف ماڈیولس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے آگے جا کر, بلکہ ہم لیکچرز کو بھی ڈیڈیکیٹ کریں گے جس میں ہم ساری کی ساری جو کریٹیکل انفارمیشن ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ, پیس بائی پیس ٹیک اپ کریں گے. فار دا ٹائم بینگ آپ کو صرف اتنی بات ذہن نشین کر لینی ہے دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور لاجسٹیکل ڈرائیورس یو شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی فیسلٹیز, انوینٹریز اینڈ ٹرانسپورٹیشن. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر شاید آپ اپنے لاجسٹیکل ڈرائیورس کا زیادہ فائدہ اپنی انٹرپرائز کو نہیں پہنچا سکتے. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اٹ ہیز بین آبزروڈ that enterprises as well as their supply chains suffer losses because of کہ supply chain کی جو ٹیم تھی یا جو employees یا human resource involved تھی وہ اپنے لاجسٹیکل ڈرائیورس کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے اور وہ اپنی سپلائی چین کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. سملرلی آپ کو کراس فنکشنل ڈرائیورس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. کراس فنکشنل ڈرائیورز میں سب سے پہلے انفارمیشن ہی کی بات کر لیجیے. انفارمیشن میں آپ کو ڈیٹا اور انفارمیشن کا فرق بہت اچھی طرح سے پتہ بھی ہے اور آپ فالو بھی کرتے ہیں. اینی میننگ فل ڈیٹا دیٹ کنویز اے میسج ٹو دا سینئر مینجمنٹ ایز ویل ایز ٹو یور اینڈ کسٹمر وڈ بی انفارمیشن. اور اگر آپ اسے پراپر اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ ٹیک اپ کرتے ہیں دین اٹ شوڈ بی گارڈیڈ. ایسا نہ ہو کہ آپ کی کریٹیکل ترین انفارمیشن آپ کے کمپیٹیٹرز تک بہت آسانی سے اور وداؤٹ اینی چیک اور بیلنس پہنچ رہی ہو تو یو کین ویری ویل امیجن آپ کی نہ صرف ڈیزائن, آپ کی سروس فیکٹرز بلکہ آپ کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ پروفیٹیبلٹی بھی متاثر ہو سکتی ہے. عام طور پہ دیکھا بھی یہی گیا ہے دیٹ موسٹ آف دی انٹرپرائزز ٹوڈے suffer and lose out to their competitors because of either mismanagement of information or failure to protect their strategic information. جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کاپی رائٹس ہو سکتے ہیں, ہمارے ایسے کرٹیکل انفارمیشن کے پالیسیز یا پروسیجرز یا کلچرل اسپیکٹس ہیں جو ہم شاید پراپر طریقے سے اگر گارڈ نہیں کریں گے تو ہماری جو بزنس کرنے کی اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی ہمارے کمپیٹیٹرز تک پہنچ جاتی ہیں. اور یہ انفارمیشن صرف آپ کے باؤنڈریز تک محدود نہیں ہوتی انٹرپرائز کی, رادر ود اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ, ود اویلیبلٹی آف دی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز, a lot of changes are taking place. سو انفارمیشن سائٹ کے اوپر آپ کی پرائسز, آپ کی کاسٹ بہت زیادہ ریپڈلی متاثر ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے آپ کا جو کسٹمر ہے وہ ایک رانگ سگنل ریسیو کرتا ہے آپ کی انٹرپرائز کی طرف سے. سو اف یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گارڈ یور انفارمیشنل ایسٹس یور انٹرپرائز may go out of business. And potentially speaking, information is the biggest driver of the supply chain. چاہے وہ لاجسٹیکل ڈرائیورس کی ہم بات کرنے کے بعد کراس فنکشنل ڈرائیورس کی بات کریں یا کلیکٹیولی آپ لاجسٹیکل ایز ویل ایز کراس فنکشنل ڈرائیورس کو دیکھیں. آئی ایم میکنگ اے ریفرنس ٹو آل دوز, چاہے وہ آپ کی آپریشنل ایکسپینس کے طور پہ نظر آئے. فار انسٹنس اف یو آر Amazon اور آپ کسی ایسے سافٹ ویئر کو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا کر چکے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کی انفارمیشن ٹائملی طریقے سے آپ کے نہ صرف کسٹمرز تک پہنچے, آپ کے سپلائرز تک پہنچے, بلکہ آپ کے ڈسٹریبیوٹرز تک بھی پہنچے. سو دیز ٹائپ آف تھنگس ڈو میٹر اے لاٹ. اور اگر آپ صرف ایسی انٹرپرائز کی بات کر رہے ہیں جو ٹریڈیشنل بزنس ماڈل کو فالو کر رہی ہے, وہاں پہ بھی آپ کو ہارڈ ویئر کے اوپر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یا انفارمیشن سسٹمز کی پروکیورمنٹ یا پرچیزنگ کے وقت بھی کافی زیادہ انویسٹمنٹ نظر آتی ہے. سو دس از این امپورٹنٹ کانسیپٹ. ایگریڈ, ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ کراس فنکشنل ڈرائیورس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ, لاجسٹیکل ڈرائیورس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ, جس کو ایک لاجسٹیکل مینیجر اور ایک سپلائی چین مینیجر بہت بہتر طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر ریمینس دا سیم. A strategic supply chain manager should be able to balance between logistical drivers and cross-functional drivers. Another important type of cross-functional driver is sourcing. یہ لفظ آپ سن بھی چکے ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ بھی چکے ہیں. Whenever you are dealing with sourcing,
The idea is very simple, yet it is very critical in nature. آپ کون سے ایسے پروڈکٹس, آپ کون سی ایسی سروسز خود بنا سکتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے آؤٹ سورس کر کے اپنے کسٹمر تک پہنچا سکتے ہیں. دیٹ از ایکچولی واٹ یور سورسنگ از آل اباؤٹ. اینڈ اف یو لک ایٹ اٹ فرام دی سپلائی چین پرسپیکٹو, you are actually answering the question who will perform a particular supply chain activity or task. یہ سورسنگ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس سوال کا جواب پرووائڈ کرے. پرائسنگ از اندر امپورٹنٹ کراس فنکشنل ڈرائیور. جب کبھی آپ پرائسنگ کی بات کریں گے تو پرائسنگ وڈ بی میکنگ ویلیو ججمنٹ کال اپون دا کسٹمر. اگر آپ کے پروڈکٹ یا سروس کی پرائس اتنی زیادہ ہائی ہے کہ آپ کا کمپیٹیٹر آپ کو بہت بہتر طریقے سے آؤٹ پرفارم کر دیتا ہے بیکاز ہی از مور اور لیس آفرنگ دا سیم گڈ اور سروس, تو یہ آپ کی ایک ویکنیس ہے. اس ویکنیس کے اوپر آپ کی انٹرپرائز اور آپ کی انٹرپرائز کی سپلائی چین زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتی. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود پرائسنگ ایز اے کراس فنکشنل ڈرائیور, یو وڈ بی میڈ ٹو آنسر دا کوشچن ہاؤ مچ an enterprise will charge for the goods and services that it makes available in the supply chain. اگر یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے انٹرپرائز میں یا سپلائی چین کے ممبرس میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, then you are definitely in a position to construct a strategic framework. اب یہ اسٹریٹجک فریم ورک کیا ہے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ شاید پچھلے ماڈیولز میں سپلائی چین کے گول یا آبجیکٹو کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. دیٹ یور پرائم آبجیکٹو از ٹو انشور اے سسٹینیبل لانگ ٹرم سپلائی چین سرپلس اور پروفیٹیبلٹی. ایگریڈ. اس گول یا اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس رائٹ کمبینیشن ہونی چاہیے, ایک بیلنس ہونا چاہیے بٹوین یور 3 کراس فنکشنل ڈرائیورز اینڈ یور 3 لاجسٹیکل ڈرائیورز. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کوآرڈینیشن بھی نہیں ہوگی, اینڈ دس لیک آف کوآرڈینیشن ول لیڈ ٹو losses and your enterprise eventually going out of business. So سب سے پہلے تو آپ فریم ورک کو ڈیفائن کیجئے کہ واٹ از اے فریم ورک. فریم ورک ایک بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ باؤنڈریز کا کانسیپٹ سمجھ سکتے ہیں. ایک سسٹم ہے, سسٹم کی کچھ باؤنڈریز ہیں, اینڈ سراؤنڈنگ دیٹ سسٹم یا اس باؤنڈریز کے باہر جس کو ہم سراؤنڈنگ کا نام دیتے ہیں, کچھ پالیسیز, کچھ گائیڈ لائنز, کچھ پالیسیز, کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی انٹرپرائز اور اس کے سپلائی چین پارٹنرز منوان نہیں تو کم از کم ریلیجسلی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یو کین ویری ویل امیجن واٹ ول ہیپن. فرسٹ آف آل وڈ بی کہ آپ کی کوآرڈینیشن ایک دم سے غائب ہونا شروع ہو جائے گی. دوسری, آپ کی جو سپلائی چین کی افیکٹونیس ہے, ریسپانسونیس ہے, اس کے اوپر کوشچن مارکس اٹھنے شروع ہو جائیں گے. So most of the time whenever you are dealing with your framework, it would be a top down approach جس میں سینئر مینجمنٹ جو آپ کی انٹرپرائز کے لیے رولس یا پالیسیز یا پروسیجرز آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ایک اچھا اگزامپل والمارٹ کا ہے. والمارٹ آپ کو سامنے جہاں کہیں کوئی بزنس ماڈل کور کیا جا رہا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں, وہاں پہ والمارٹ کا ذکر آپ کو ضرور مل جاتا ہے. اینڈ اف یو ہیو ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ, I would encourage you to spend some time to identify the strategic framework of Walmart. آپ Walmart کی competitive strategy دیکھ سکتے ہیں, supply chain strategy دیکھ سکتے ہیں, اور اس کا strategic framework study کر سکتے ہیں. And you would be in a position to identify the balance between its logistical drivers and its cross-functional drivers. کیونکہ سپلائی چین میں جتنی contribution Walmart کی نظر آتی ہے پچھلے 30 years میں, اتنی contribution بہت کم ہی کمپنیوں کی آپ کے سامنے موجود ہوگی. سو موسٹ آف دا ٹائم وین ایور یو آر ڈیلنگ ود سپلائی چین اینڈ یو آر فوکسنگ یور اٹینشن آن والمارٹ, دا آئیڈیا آف کراس ڈاکنگ کمز ریڈیلی ان ٹو آور مائنڈس. یہ کراس ڈاکنگ کیا چیز ہے؟ کراس ڈاکنگ ایک طرح سے ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے آپ ان باؤنڈ لاجسٹکس کو ایک ڈیڈیکیٹڈ جگہ پہ ریسیو کرتے ہیں, اور اسی جگہ سے وہ اپنی آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس یا مختلف اسٹورز آف دا والمارٹ تک ڈسپیچ کر دیے جاتے ہیں. ان ون وے یو آر اوائڈنگ دی پریزنس آف اے اسٹور. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ
جو آپ کا آؤٹ لیٹ ہے وہاں تک وہ چیز پہنچ جائے. اور اس کے لیے وال مارٹ نے اوور دا ایئرز بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر. GPRS سسٹمز بھی ڈیولپ کیے گئے, اینڈ ایونچولی ناؤ وال مارٹ ٹیکس پرائڈ ان دا فیکٹ کہ ہمارے جو انفارمیشنل یا کراس فنکشنل ڈرائیورز ہیں وہ اپنا آبجیکٹیوز بہت بہتر طریقے سے میٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اس کے ساتھ اٹیچ لنک دیکھیں تو یو آر ایکچولی میکنگ اے ریفرنس ٹو دی ٹرانسپورٹیشنل سائڈ آف دی سپلائی چین, جہاں پہ وال مارٹ کی اپنی ڈیڈیکیٹڈ فلیٹ ہے ٹرکس کی, اور وال مارٹ ان ٹرکس کو مینٹین کرنے کے لیے شاید ایک بہت ہیوج اماؤنٹ آف اپنے ایکسپینسز کو مینٹین بھی کرتا ہوگا. بٹ دیٹ از پرابیبلی ون بینیفٹ جس کی وجہ سے وہ باقی کراس فنکشنل ڈرائیورز یا لاجسٹیکل ڈرائیورز کے اوپر اپنی گرپ اور کنٹرول کو امپروو کر رہا ہے. کیونکہ اگر کراس ڈاکنگ نہ کرے, اگر وہ ٹرکس کی تعداد نہ بڑھائے, تو اٹ وڈ ریکوائر انویسٹمنٹ ان دی فیسلٹیز. ایک ویئر ہاؤس نہیں, 2 ویئر ہاؤس نہیں, کافی زیادہ ویئر ہاؤسز اس سے ڈیولپ کرنا پڑے. تو اف یو آر سجیسٹنگ کہ ایز کمپیئر ٹو وال مارٹ اٹس کمپیٹیٹرز آر ہیونگ دیئر ویئر ہاؤسز جہاں پہ وہ اسٹوریج کرتے ہیں, تو یہ بات آپ کی درست ضرور ہو سکتی ہے, لیکن سوال یہی اٹھایا جاتا ہے کہ ویدر دے آر سکسیسفل اور مور سکسیسفل دین وال مارٹ. تو اس کا جواب یقیناً کوئی اتنا اچھا نہیں نکلتا. تو اگر وال مارٹ کو آپ نے کہا کہ وہ لیڈر ہے انفارمیشن ڈرائیور کو یا کراس فنکشنل ڈرائیور کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے, تو یہ ایک اچھا اگزامپل ضرور ہے. لیکن کیا یہ ہماری ڈسکشن کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ یقیناً ہوتا ہے. If you are in a position to identify the framework for any enterprise or its supply chain, آپ کی آدھی سے زیادہ ڈسکشن بہت زیادہ میننگ فل انداز میں اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف شروع ہو جاتی ہے. فار انسٹنس آپ نے کہا کہ ایسا فریم ورک, ایسا اسٹرکچر جو سپلائی چین کے لاجسٹیکل ڈرائیورز کو اور اس کے کراس فنکشنل ڈرائیورز کو سپورٹ پرووائڈ کرے, فریم پرووائڈ کرے, یا پراپر طریقے سے ان کو الائن کر سکے, ایسے فریم ورک کو اگر آپ شارٹ ٹرم کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر پرسسٹنٹلی اور ریلیجسلی مینٹین کر لیں, تو اس کے لیے آپ کو کچھ پالیسیز, پروسیجرز اور ایک کلچر کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا یا ڈیولپ کرنا پڑے گا. دیٹ سم ٹوٹل از ایکچولی یور اسٹریٹجک فریم ورک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یقیناً بھی کر سکتے ہیں, یقیناً ہم کرتے بھی ہیں, ہماری انٹرپرائزز بھی کرتی ہیں, ہماری سپلائی چین بھی کرتی ہیں. کیونکہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اکانومیز آف اسکیل بھی حاصل کریں, وچ از اگر آپ کو ایفیشنسی کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ وی آر آلسو انٹرسٹڈ ان ہیونگ اے لارج نمبر آف اسمالر فیسلٹیز, جہاں پہ آپ کی پرائرٹی ایفیشنسی کے بجائے ریسپانسونیس کی طرف ہو جائے. ان ادر ورڈز, آپ نے کہا کہ میں کراچی شہر میں جو 4 ڈائریکشنز ہیں اس میں اپنے ڈسٹریبیوشن سینٹرز رکھنا چاہتا ہوں, سو دیٹ آئی ایم ایبل ٹو ڈیلیور دا پروڈکٹ ٹو دی کسٹمر ایز اینڈ وین دا کسٹمر شوز اپ. میں نہیں چاہتا کہ مجھے اسٹاک آؤٹ کی کوئی شرمندگی اٹھانا پڑے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اسٹریٹجک فریم ورک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جو ڈرائیورز ہیں ان کو پراپر طریقے سے فریم کرے یا اسٹرکچر پرووائڈ کرے, اور اس کے لیے یہ بھی بات ضروری ہے کہ وہ کمپیٹیٹو اسٹریٹجی کو بھی دیکھے, سپلائی چین اسٹریٹجی کو بھی دیکھے, اور یقیناً جب وہ سپلائی چین اسٹرکچر کی بات کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ لاجسٹیکل ڈرائیورز کو اور کراس فنکشنل ڈرائیورز کو پراپر طریقے سے بیلنس کر لیں. آپ کے سامنے ایک پاور پوائنٹ سلائیڈ میں ایک فریم ورک فار اسٹرکچرنگ ڈرائیورز پکٹوریلی ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ آف دی ڈائیگرام یو ہیو دی کمپیٹیٹو اسٹریٹجی. بیسڈ آن دیٹ کمپیٹیٹو اسٹریٹجی دی انٹرپرائز وڈ ڈیولپ اٹس سپلائی چین اسٹریٹجی, اینڈ your basic aim for the supply chain structure is to balance between efficiency and responsiveness. اس کے اوپر ہماری ڈیڈیکیٹڈ ڈسکشن اور ماڈیولز ڈیولپ ہو چکے ہیں جو آپ اپنے اگلے لیکچرز میں ریفر بھی کریں گے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے انفولڈ بھی ہو جائے گی. الیبوریٹو فیس کے ساتھ آپ کو وہ کمپریہینشن کرنے میں بھی سہولت محسوس ہوگی.
فار دا ٹائم بینگ آپ اس پکٹوریل ریپرزنٹیشن میں یہ دیکھ لیجئے کہ لاجسٹیکل ڈرائیورز، فیسلٹیز، انوینٹریز، ٹرانسپورٹیشن اور آپ کے کراس فنکشنل ڈرائیورز، انفارمیشن سورسنگ اور پرائسنگ کتنی کلوزلی ایک دوسرے کے ساتھ، یا آپ کہہ سکتے ہیں لاجسٹیکل ڈرائیورز کے ساتھ، اور آپ کے کراس فنکشنل ڈرائیورز کے ساتھ، یا مور اپروپریٹلی لاجسٹیکل ڈرائیورز ود کراس فنکشنل ڈرائیورز اینڈ کراس فنکشنل ڈرائیورز ود دا لاجسٹیکل ڈرائیورز کمیونیکیٹ کرنے. سو انفارمیشن بیکمس دا موسٹ کریٹیکل ڈرائیور، اور یہی وہ چیز تھی جو شاید ہم کچھ دیر پہلے ذکر بھی کر رہے تھے. سو جب کبھی آپ فیسلٹیز کی بات کریں گے تو سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم ویئر کی بات کریں گے. ویئر شوڈ وی ہیو دی انٹرپرائز مینوفیکچرنگ یونٹ، ویئر وی شوڈ ہیو دا اسٹوریج، ویئر شوڈ وی ہیو دی انسپیکشن، ویئر شوڈ وی ہیو دا ویئر ہاؤسز. تو اس قسم کے سوالات آپ فیسلٹیز میں رول کی جب ڈائمینشن کی بات کریں گے تو کرتے ہوئے پائے جائیں گے. اور اگر آپ نہیں جواب دے رہے تو مے بی یور انٹرپرائز از فیسنگ اے ڈینجر. یہ وہ پرابلمس ہیں جن کو عام طور پہ انٹرپرائزز سمجھتی ہیں کہ ہم نے جواب دے دیا اور اب ہمیں دینے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے ہم نے اس کا جواب دے دیا تھا. سو دس از ویئر دا فنکشنل برائنڈنس کانسیپٹ ٹرنز ان. کیا آپ نے ایک چیز کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، آپ نے اس چیز کو ٹیک اپ نہیں کیا، آپ نے کہا کہ ہم نے تو یہ ایک اسٹریٹجی آج سے 10-12 سال پہلے بنا لی تھی. دا سیم فیلئر ان دس ڈائمینشن یہ والمارٹ کے 2-3 کمپیٹیٹرز نے کیا، جس میں سے کے مارٹ کا نام بہت زیادہ پرومیننٹ طریقے سے لیا جاتا ہے فار آل دا رانگ ریزنس. اے کمپنی وچ ہیڈ آل دا فائنینشیل ریسورسز یٹ اپنی اسٹریٹجی کو یا اپنے لاجسٹیکل ڈرائیورس کو یا اپنے کراس فنکشنل ڈرائیورس کو وہ مینج نہ کر سکی. تو یہ پھر بہت ضروری بات آ جاتی ہے. وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین you should be able to identify the role of each driver in the supply chain. اور اگر آپ competitive strategy کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ strategic framework کو ایوالو کرنا چاہ رہے ہیں اپنی انٹرپرائز کے لیے، تو ideally you should carry out this exercise in detail کہ پہلا اسٹیپ آپ کا ہونا چاہیے that you should identify the role of any ڈرائیور، چاہے وہ کراس فنکشنل ڈرائیور ہو، چاہے وہ آپ کا لاجسٹیکل ڈرائیور ہو، in the domain of competitive strategy. اور وہ competitive strategy کے اندر کیا رول پلے کر رہا ہے وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں then maybe you are in a position to identify the role of the same driver in the supply chain strategy. کیونکہ اگر آپ competitive strategy میں ہی اپنے ڈرائیور کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے، اس کی باؤنڈریز متعین نہیں کر سکے، اس کی حدود آپ متعین نہیں کر سکے تو پرابلم آ جائے گی. اور ہوتا بھی یہی ہے. آپ کی اگر ایم یہ ہے کہ میں ایفیشنسی کی طرف جا رہا ہوں اور میری کمپیٹیٹو اسٹریٹجی جو ہے وہ رسپانسونیس کی طرف نہیں ہے، تو یور بیسک ایم وڈ بی کاسٹ ریڈکشن. اب اگر آپ کاسٹ ریڈکشن کی بات کریں گے تو فیسلٹیز کا رول تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا. یو مے بی انٹرسٹڈ ان سیٹنگ اپ اے ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی بیسڈ فیسلٹی، کہ میں ایک ہی فیسلٹی بناؤں گا، اس فیسلٹی میں میری ڈیڈیکیٹڈ آؤٹ پٹ ایئر کنڈیشنرز کی ہوگی. میں ایک ہی فیسلٹی بناؤں گا، اس میں میری ڈیڈیکیٹڈ آؤٹ پٹ ایئر کنڈیشنرز کے بجائے ہیٹرز کی ہوگی. اس کے مقابلے میں کوئی آپ کی کمپیٹیٹرز کی یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے دیٹ آئی ایم مور انٹرسٹڈ ان سیٹنگ اپ اے فیسلٹی جہاں پہ میں پارٹ آف دا ایئر ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے ایئر کنڈیشنرز بنا لوں گا، اینڈ پارٹ آف دا ایئر آئی وڈ مینوفیکچر ان اے ڈیڈیکیٹڈ مینر ہیٹرس. تو یہ ایک ڈائمینشن ہے جس کو آپ فیسلٹیز کی ڈومین میں دیکھتے ہیں. عام طور پہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ یو شوڈ لوکیٹ یور فیسلٹی نیئرسٹ ٹو دا کسٹمرز ایز ویل ایز ٹو دا را مٹیریل. اور اگر ایسا نہیں پاسبل ہوتا تو پھر آپ اگلے ماڈیولز میں جب اپنی اسٹریٹجک فریم ورک کو پراپر ڈیولپمنٹ کے ذریعے یا ریجنل کنفیگریشن فیسلٹی کو ٹیک اپ کریں گے تو یو وڈ ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل کہ کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے. لائک اے کسٹمر میں بی انٹرسٹڈ ان پروکیورمنٹ آف اے ٹیکسٹ بک، جس میں وہ کہتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ فیل کمفرٹیبل ان بائنگ اے ٹیکسٹ بک جس کا جو کور ہے وہ ہارڈ باؤنڈ نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ لائک دس.
اس کے مقابلے میں کوئی ایسا کسٹمر بھی ہوگا وہ کہے گا کہ آئی ایم انٹرسٹڈ ان بائنگ اے ٹیکسٹ بک وچ از اکنامیکل، پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہارڈ باؤنڈ جو ٹیکسٹ بک ہوگی وہ آپ کے لیے شاید 12-13 ہزار روپے سے لے کے 15 ہزار روپے تک کی ہوگی، اور یہی اگر آپ کو پیپر بیک ایڈیشن مل جاتے تو وہ آپ کے لیے تھوڑی سی سیونگس کے ساتھ، مقصد وہی ہے دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو کنوے دا سیم انفارمیشن. تو اگر کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے رسپانسونیس کی تو ہی اور شی میں بی انٹرسٹڈ ان بائنگ اے ہارڈ باؤنڈ ٹیکسٹ بک. وہ کہے گا کہ نہیں ٹھیک ہے میں ایڈیشنل کاسٹ بھی بیئر کر لوں گا، میں ایڈیشنل کاسٹ بیئر کرنے کے بعد زیادہ بہتر فیل کروں گا، آئی ایم مور اکسٹمڈ ٹو دس ٹائپ آف پروڈکٹ. تو یہی وہ کانسیپٹ ہے رسپانسونیس کا جس میں کئی سپلائی چینز اپنی فیسلٹیز کو پراپر طریقے سے ڈیزائن کر پاتی ہیں اور کچھ انفارچونیٹلی نہیں کر پاتی. آپ کے سامنے اگزامپل آٹو موبائل انڈسٹری سے ٹویوٹا اور ہونڈا کا دیا جاتا ہے، بیکاز ٹویوٹا ان دا mid 1990s suffered a setback کہ وہاں پہ جب ایشین کنٹیجین کی انوائرمنٹ پیدا ہوئی، فائنینشیل ڈسٹریس کنڈیشن آیا، کوریا، ساؤتھ کوریا، انڈونیشیا، ملیشیا، فلیپینس، تو وہاں پر جو جاپنیز مارکیٹ تھی جس نے پروڈکشن کی اپنی آٹو موبائلس کی، وہ ان آٹو موبائلس کو صرف ایشین مارکیٹ تک ہی محدود رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، بیکاز دے ور ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈیلیور اٹ ٹو آؤٹ سائڈ ایشیا. اس کے بعد انہوں نے یہ لیسن سیکھا کہ وی شوڈ آئیڈینٹیفائی دا رول آف فیسلٹیز ان آر competitive strategy. If we want to compete against manufacturers outside Asia, we should have our facilities designed کہ ہماری کوئی بھی facility idle capacity کی طرف نہ جائے. Rather it should work for the entire global market. آپ امریکہ کے کسٹمر کے لیے پاکستان سے بیٹھ کے آٹو موبائل بنا سکتے ہیں and vice versa. So whenever you are dealing with your components or facility decision, the idea is کہ آپ اس کی لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، آپ اس کی کیپیسٹی کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، آپ کوشش کیجئے کہ جو وہاں پہ ٹیکنالوجی آپ استعمال کریں گے اس کی افیکٹو لائف کم از کم آپ کی جو انویسٹمنٹ کی ہورائزن ہے اس سے 2 times ہو. یہ اگین کوئی رول آف تھم ایز سچ کہا نہیں جاتا، لیکن ان اسپرٹ فالو کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ان اے کنٹری جہاں پر ہمارے اوپر بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل ابلیگیشنز ہیں، ہمارے اوپر کچھ لمیٹیشنز ہیں، ہم اس گولڈن رول کو عام طور پہ فالو کرتے وقت بھول جاتے ہیں یا ہم فالو کرنے سے ہی چوک جاتے ہیں. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور فیسلٹی ڈیسیجنس، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی اگر آپ کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی کے اوپر اپنی افیکٹو لائف رکھتی بھی ہے تو کیا آپ کے پاس جو ویئر ہاؤس کی سائٹ کے اوپر اسٹوریج میتھڈالوجی ہے، کیا آپ اسٹاک کیپنگ یونٹ کے لیول تک یا آپ کراس ڈاکنگ کے لیول تک کون سی فلاسفی کو فالو کر رہے ہیں، یا آپ جی آئی ٹی فلاسفی کو فالو کر رہے ہیں، آپ لین سائڈ کو صرف فوکس کر رہے ہیں، یا آپ ایجائل سائڈ کو فالو کر رہے ہیں. تو دیز آر ویری امپورٹنٹ کانسیپٹس. لیکن باٹم لائن ایک ہی آئے گی، یو آر لوکنگ فار اے ٹریڈ آف، یو آر لوکنگ فار اے ٹریڈ آف بٹوین ریسپانسونیس ورسز ایفیشنسی. کون سا کسٹمر یا کون سی مارکیٹ سیگمنٹیشن آپ کی جو اکنامیکل پروڈکٹ میں انٹرسٹ شو کر رہی ہے، کون سی مارکیٹ سیگمنٹیشن آپ کی کوئک ڈیلیوری آف این ایکسپینسو پروڈکٹ کی طرف بات کر رہی ہے. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیلیور. ہمارے پاس بہت زیادہ اگزامپلس ہیں. کمپیوٹر انڈسٹری میں ڈیل کا نام لیا جاتا ہے کہ ڈیل نے جب میس کسٹمائزیشن کے ذریعے انیشلی they followed a different model, then they decided that we should follow 2 strategies, and side by side وہ دونوں strategies کو بہت کامیابی سے چلا رہے ہیں. Similarly, when you are dealing with inventory, you should be able to identify its role in the supply chain. Inventory کا جو رول ہے supply chain میں وہ بہت زیادہ critical ہے، کیونکہ to some experts inventory exists because of a mismatch between supply and demand. کیونکہ ہم تو claim کرتے ہیں کہ ہم جسٹ ان ٹائم فلاسفی کی بات کرتے ہوئے اپنی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر انوینٹری آپ کو along the supply chain نظر آ رہی ہے تو دیٹ از a mismatch. کہیں سے جو اسٹیج 2 تھی سپلائر سے انٹرپرائز تک جو چیز آنی تھی، اسٹیج 2 being the enterprise، اس نے مس کمیونیکیٹ کیا
سپلائر بیچارے کے پاس انوینٹری باقی رہ گئی. اس کو آپ آگے چل کے کہیں پہ بل وپ ایفیکٹ کا بھی نام دیں گے. اور بل وپ ایفیکٹ اگر آپ کی سپلائی چین سے جتنی جلدی اور تیزی سے ایلیمنیٹ ہو جائے, آپ کی سپلائی چین اتنی بہتر طریقے سے اپنے کاسٹ اسٹرکچر کو بھی اور اپنے ریسپانسونیس کی ایبلٹی کو بھی مینٹین کر سکتی ہے. تو دیز آر ویری کریٹیکل ایشوز. انوینٹری کو آپ جب سپلائی چین کی ڈائمینشن سے دیکھیں گے تو اس میں ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن لٹلز لا کے نام سے آتی ہے. آپ ایکچولی فلو کو کیپچر کر رہے ہیں. یو آر ایکچولی میجرنگ دا ٹائم فلو فار دا مٹیریل. را مٹیریل سے فنش گڈ تک کتنی دیر میں کنورژن ہوئی. اگر آپ کسی آٹو موبائل سائٹ کے اوپر جاتے ہیں, آٹو موبائل انڈسٹری کو کیپچر کرتے ہیں, پاکستان میں جو 4-5 بڑے پروڈیوسرز یا مینوفیکچررز ہیں, تو آپ جا کے دیکھیں گے کہ ایون دو دے آر فالوئنگ دا سیم اسٹینڈرڈائز اپروچ ود ڈفرنٹ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی کچھ پروپرائٹری انفارمیشن ہوتی ہے جسے وہ شیئر بے شک نہ کریں. دی کنٹریبیوشن ٹو دا سپلائی چین از اے لٹل ڈفرنٹ. کہیں پہ ایک دن میں آپ 200 گاڑیاں اگر بنا رہے ہیں اور کہیں پہ آپ صرف 20 گاڑیاں بنا رہے ہیں تو وہ کیپیسٹی کی تو بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ پر آورلی یا پر مین بیسس کے اوپر جائیں گے تو پتہ یہی چلے گا کہ آپ کہیں نہ کہیں سملر پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. دیٹ از دا ٹائم elapsed between when the material enters the supply chain to the time when it exits the supply chain. تو یہ تھرو پٹ ہے جس پہ لیے گولڈ ریڈ صاحب کی کنٹریبیوشن بھی ہے, اور ہم تھیوری آف کانسٹرینٹس کو بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو لٹلز لا ہے, اٹ اسٹینڈز ایز انوینٹری ٹائم ایکولس دی پروڈکٹ آف تھرو پٹ ٹائمز دا فلو ٹائم, یعنی آئی ایکولس ڈی ٹی, جہاں پہ ڈی آپ تھرو پٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ٹی جو ہے وہ فلو ٹائم کے لیے. اور انوینٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اگین ایک اسٹریٹجک ٹول ہے. یو کین ایکچولی میک یوز آف اٹ فار اچیونگ اسٹریٹجک کمپیٹیو پرائرٹی. اگر آپ کے لیے کاسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یو کین ریڈیوس دا انوینٹری ٹو میک شیور دیٹ یور انٹرپرائز از ایفیشینٹ. تو اس میں ہمارے سامنے کچھ ایگزامپلس نارتھ اسٹارم نام کی کمپنی کے آتے ہیں. نارتھ اسٹارم uses inventory. To this day they are using the inventory. The company stocks a large variety of products, اور وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہماری جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے وہ فلفل ہو جائے. یہ نہ ہو کہ کسٹمر آئے اور وہ کہے کہ آپ کے پاس فلانا پروڈکٹ اویلیبل نہیں تھا. اس کی وجہ سے نارسم کو ہائی کاسٹ بھی ایکسپیرینس کرنے پڑتے ہیں, بٹ وہ اس چیز کو بیر سے وسوسے سے کرتے ہیں, سو دیٹ دی کسٹمر سیٹسفیکشن, the level of service they are providing to the customer وہ compromise نہ ہو. The components of inventory میں cycle inventory اور safety inventory بھی آ جاتی ہے. You should be able to make good use of these concepts at your enterprise. The third type is the seasonal inventory. Seasonal inventory کا بھی آپ کو ایک important role assign کرنا پڑتا ہے whenever you are dealing with the components of inventory decisions. اور فورتھ ٹائپ وڈ بی یور اوور آل ٹریڈ آف. اوور آل ٹریڈ آف از کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایفیشنسی آپ اچیو کریں آپ, یا آپ کی انٹرپرائز اچیو کرے ریسپانسونیس. اگر آپ ریسپانسونیس کو فوکس کریں گے تو یو وڈ اینڈ اپ مینٹیننگ اے گریٹر انوینٹری, اور اس کے برعکس اگر آپ لوور کاسٹ کو فوکس کریں دین یو وڈ بی آئیڈیلی انٹرسٹڈ ان کیپنگ اے لیس انوینٹری. تو یہ ایک نیچرل سی لاجیکل کنکلوژن ہے. Whenever you are dealing with your third type of logistical drivers like transportation, جس کو آپ نے پہلے ڈیفائن بھی کیا تھا, that you actually identify the mechanism جس کے ذریعے the product travels or moves between stages in the supply chain. اس کا جو امپیکٹ آپ ایویلویٹ کرتے ہیں ریسپانسونیس یا ایفیشنسی کے اوپر, تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ فاسٹر ٹرانسپورٹیشن allows greater responsiveness, لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل کاسٹ آ جاتا ہے. آپ کو آئل پرائسز جو فلکچویٹ کر رہی ہیں اور ٹورڈز دا ہائر سائڈ ہی موو کر رہی ہیں, وہ سارے کاسٹ آپ کو بیئر کرنے پڑ جاتے ہیں. اور ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے آپ اپنی انوینٹری اور فیسلٹیز کے کاسٹ کو کسی حد تک پازیٹیو طریقے سے منیمائز بھی کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز جیسے والمارٹ کا کراس ڈاکنگ کا کانسیپٹ تھا, والمارٹ نے اس کے ذریعے اپنی فیسلٹیز کا اور اپنی انوینٹریز کا جو کاسٹ تھا وہ کم کر لیا, بے شک ان کو ٹرانسپورٹیشن سائڈ پہ تھوڑا سا کاسٹ انکریز ہوتا ہوا نظر آیا. اسی طرح سے
جب کبھی آپ ٹرانسپورٹیشن کے رول ان دا کمپیٹیٹو اسٹریٹجی کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو بھی آپ کا وہی بیسک ایم رہے گا دیٹ if the aim is to achieve responsiveness, you would have a larger number of transports. آپ کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہائر سائڈ پہ ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کاسٹ منیمائزیشن کو فوکس کر رہے ہیں دین یو وڈ پرابلی بی انٹرسٹڈ ان سرونگ دوز مارکیٹ سیگمنٹیشن جہاں پہ کسٹمر کہے گا اوکے آئی کین ویٹ فار اے ڈے اور ٹو, آپ مجھے کراچی سے وہ چیز منگوا دیجیے, میں ایک ہفتہ یا 10 دن انتظار کر لوں گا, اور وہ ایئر لفٹ نہ کروا کے بھجوائیے. اور دس از واٹ موسٹ آف دا انٹرپرائزز ان پاکستان ڈو, کہ ایک شپ آپ کی کراچی پورٹ ٹرسٹ پہ یا بن قاسم, اور وہاں سے وہ چیز آپ کے لیے ریڈیلی اویلیبل ہو سکتی ہے اگر آپ ایئر لفٹ کرانا چاہیں, بٹ یو وڈ رادر ویٹ ٹل دا ٹائم جب وہ ٹرک پراپر اپنے روٹ کے مطابق ہفتے 10 دن کے بعد آپ کے انٹرپرائز کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی تک وہ چیز پرووائڈ کر دیں. ہماری جو کامن ایکسپیرئنس ہے اس کے برعکس لورا ایشٹر نام کی ایک انٹرپرائز جو کہ اپیرل اور کلودنگ سائٹ کے اوپر اور ہاؤس ہولڈ آئٹمس کے اوپر اپنا ایک نام بناتی ہے. دے فوکس آن دا آئیڈیا آف میل آرڈر کیٹالاگ. میل آرڈر کیٹالاگ میں وہ کوشش یہی کرتی ہے کہ ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کمپیٹیٹو اسٹریٹجی کا حصہ بن جائے. یا فار انسٹنس آپ نے کہا کہ میں نے ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ یا یہ ٹیکسٹ بک اپنے شہر سے کسی اور شہر اپنے کسی دوست تک بھجوانی ہے, تو دیر از ون وے دیٹ یو گو ٹو دا پوسٹ آفس اینڈ یو یوز دیئر پارسل سروسز. دی ادر ون وڈ بی ٹو میک یوز آف اے کوریئر سروس. کوریئر سروس وڈ چارج یو مور اینڈ دا پارسل سروس جو پوسٹ آفس آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے وہ اکنامیکل ہوگا. بٹ اگین دین it would be your choice whether you would like to have a responsiveness attitude or you would like to have a cost effective attitude. اور آپ کے جو دوست ہیں جہاں تک آپ یہ ٹیکسٹ بک بھجوانا چاہ رہے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرے گا. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود ٹرانسپورٹیشن آپ اس کی رول ان کمپیٹیٹو اسٹریٹجی بھی آئیڈینٹیفائی کیجیے, آپ اس کی رول ان یور سپلائی چین اسٹریٹجی بھی آئیڈینٹیفائی کیجیے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹرانسپورٹیشن کے کمپوننٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیجیے. لائک فار انسٹنس کون سا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن استعمال ہوگا, ہوائی جہاز, بحری جہاز, ریلوے, ٹرک, پائپ لائن, ای میل کے ذریعے, یا آپ کہیں کہ آپ کے پاس روٹ یا نیٹ ورک سلیکشن جو ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے. روٹ سے مراد ہم کیا لیتے ہیں, دا پاتھ along which a product is shipped. اور اسی طرح سے نیٹ ورک از دا کلیکشن آف آل یور فیسلٹیز اینڈ روٹس جس کے ذریعے آپ اپنے پروڈکٹ کو اپنے اینڈ کسٹمر تک پہنچاتے ہیں. دس وڈ بی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل ان یور لیٹر ماڈیولز, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ. رائٹ ناؤ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یور ان ہاؤس اینڈ آؤٹ ہاؤس یا آؤٹ سورسنگ والے جو کانسیپٹس ہیں دے ہیو اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن یور ٹرانسپورٹیشن کمپوننٹس. کیونکہ اگر آپ کی تھرڈ پارٹی کے ساتھ کوئی کانٹریکچوئل ایگریمنٹ بھی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی سروسز آپ کو نہ پرووائڈ کرے. سو اگین you would be answering the trade-off between responsiveness versus efficiency. This now brings us to another important concept. All those cross-functional drivers جو آپ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان کو ہم اسی اسٹریٹجک فریم ورک کی ڈیولپمنٹ کے لیے 3 ڈائمینشنز میں دیکھیں گے. پہلی ڈائمینشن اس کے ان کا رول جو وہ ایک انٹرپرائز کی کمپیٹیٹو اسٹریٹجی میں پلے کرتے ہیں, ان کا دوسرا رول سپلائی چین اسٹریٹجی میں, اور تیسرا رول ان کے کمپوننٹ سے ریلیٹڈ. ویل فرسٹ آف آل ڈسکس انفارمیشن. انفارمیشن کا جو رول ہے سپلائی چین میں, یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ اٹ کنیکٹس آل دی کمپوننٹس, آل دی ایکٹرز آف دا سپلائی چین, اور اس میں آپ کی ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کی لانگ ٹرم بیسس پہ جو پروڈکشن لیولز ہیں یا انوینٹری لیولز ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو کمپیٹیٹو اسٹریٹجی کی جب بات ہو تو اٹ الاؤز یور سپلائی چین ٹو بیکم مور ایفیشینٹ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مور ریسپانسو. یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے اس کی. اس کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسی آ چکی ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ایسی اویلیبل ہیں جو آپ اپنے فائدے میں استعمال کر سکتے ہیں. سملرلی whenever you are carrying out information decisions, the components or the dimensions attached to this particular decision making would be your push
strategy versus pull strategy. Now, push strategy would always be referring to materials requirement planning, the traditional way. And the pull strategy would be the demand information transmitted quickly throughout the supply chain. یہ آپ کی مارکیٹنگ کی سائڈ سے آ رہی ہے, MRP آپ کی پروڈکشن سائڈ یا آپریشنس کی سائڈ سے آ رہی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے دیٹ یو ایز اے سپلائی چین مینیجر شوڈ کوآرڈینیٹ اینڈ شیئر انفارمیشن. اگر یہ بات نہیں آپ کریں گے تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ سپلائی چین کو بھی نقصان پہنچائیں گے. آپ کی فور کاسٹنگ اور ایگریگیٹ پلاننگ متاثر ہو سکتی ہے. آپ کی جو ٹیکنالوجیز اس میں بہت زیادہ کرٹیکل رول پلے کرتے ہیں, اس میں الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج, انٹرنیٹ, انٹرپرائز ریسورس پلاننگ, سپلائی چین مینجمنٹ سافٹ ویئر, اور اس میں اگر آپ سچ پوچھے تو کوئی ٹریڈ آف موجود ہی نہیں ہے. اینڈ وائی از اٹ سو؟ آئی لیو اٹ ٹو یو. آپ کے شاید یہ سوال کا بھی حصہ ہو, ایگزام میں ایک سوال کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. ففتھ ٹائپ از یور سورسنگ. سورسنگ کے لیے آپ کو کمپیٹیٹو اسٹریٹجی میں اس کی جو رول ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی. سورسنگ ڈیسیژنز آر کریٹیکل بیکاز they affect the level of efficiency and responsiveness in a supply chain. یہاں بھی ان ہاؤس اور آؤٹ ہاؤس یا ان ہاؤس یا آؤٹ سورس ڈیسیژنس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ دا آئیڈیا از دا سیم. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ایفیشنسی اور رسپانسونیس کو امپروو کریں. اسی طرح سے جب آپ اس کی رول کی بات کریں گے ان دا سپلائی چین, you should identify all those set of business processes جہاں پہ آپ اپنے گڈس کو, اپنے سروسز کو یا خریدتے ہیں یا بناتے ہیں یا آپ کہتے ہیں اپنے کسٹمرز تک پریزنٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہ کر سکیں گے, if you are in a position to distinguish between single and multiple suppliers, you are in a position to negotiate your demands or your just demands with your contractual partners, تو شاید آپ سورسنگ کا جو رول ہے سپلائی چین میں اسے پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر لیں. لیکن یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ وہی ہے جو آپ باقی ڈرائیورس کے لیے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں, دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا کمپوننٹس آف سورسنگ ڈیسیژنس. لائک فار انسٹنس, کیا آپ ان ہاؤس بنائیں گے یا آپ آؤٹ سورس کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ سپلائر ایویلویشن اور سلیکشن کو خود کرنا چاہیں گے یا کسی اور سے کروائیں گے؟ یا آپ کی سینئر مینجمنٹ نے پری کوالیفائڈ سپلائرس کو ایک پول کے ذریعے آپ کی انٹرپرائز اور آپ کی انٹرپرائز سے ریلیٹڈ جتنے بھی بزنسز ہیں ان کے لیے کمپلسری بنا دی ہے. سو دس از اگین اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن. اس کو بھی آپ پروکیورمنٹ پروسیس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. اور آپ نے جب اپنے ماڈیولس پروکیورمنٹ, پرچیزنگ اور سورسنگ کے اوپر ڈسکشن میں آگے لے کے گئے تھے تو یو ور ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹریڈ آف بٹوین میک اینڈ بائی. اب ہماری ڈسکشن اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والی ہے. Whenever you are dealing with your cross-functional drivers, you would be talking and taking into account the important concept of pricing. اب pricing کا جو رول ہے competitive strategy میں for any enterprise وہ اتنا ہی critical ہے. میں آپ کے سامنے اگزامپل صرف Amazon کا دینا چاہوں گا, جس نے بارنز اینڈ نوبلز یا بارڈرز جو دو ٹریڈیشنل بزنس ماڈلز تھے ان کے مقابلے میں بہت جلدی اپنی جگہ بھی بنائی, پروفٹس بھی اٹین کیے اور انہیں سسٹین بھی کری. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود pricing, the idea is simple. You would be interested in low price and you would be interested کہ آپ کی جو prices ہیں وہ vary نہ کریں. تو if an enterprise can make good use of the optimal pricing strategy, it can improve its efficiency as well as responsiveness. یہ تو بات آپ مانتے بھی ہیں اور آپ دیکھ بھی چکے ہیں. اسی طرح سے جب کبھی آپ پرائسنگ کی بات کریں گے تو آپ اس کا سپلائی چین میں کریٹیکل رول کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پسند کریں گے, کیونکہ پرائسنگ ڈٹرمنز دی اماؤنٹ ٹو چارج کسٹمرز ان اے سپلائی چین. اور پرائسنگ اسٹریٹجیز ہی کے ذریعے آپ ڈیمانڈ اور سپلائی کو میچ کرتے ہیں. ان ادر ورڈس, آپ نے کہا کہ جب کبھی ہم مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے تو وی وڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ پرائس. اب وہ ٹریڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈ آف والی بات آ رہی ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ ڈسکاؤنٹس بھی آفر کر سکتے ہیں, آپ ٹریڈ پروموشنز بھی آفر کر سکتے ہیں, بٹ یو وڈ میک شیور دیٹ یو آر ایبل ٹو چینج دا ڈیمانڈ فار یور پروڈکٹ تھرو یور پرائسنگ میکینزم. اب کمپوننٹس آف پرائسنگ ڈیسیژنس میں پرائسنگ کا بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ ہے ود اکانمیز آف اسکیل. اسی طرح سے ایوری ڈے لو پرائسنگ کا کانسیپٹ بھی بہت زیادہ ڈبیٹ مارکیٹنگ ورلڈ میں
ڈبیٹ بھی کی جاتی ہے اس کے اوپر, اور ڈبیٹیبل بھی بن چکا ہے بیکاز آف دی کانٹروورسیز ایسوسیٹڈ ود Walmart in this regard. But we are not here to patronize any objection یا any favorable comment ادھر نہیں آفر کیا جائے گا. فکس پرائس ورسز مینیو پرائسنگ, یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے, اس کے اوپر بھی آپ کی پرائسنگ ڈیسیجن بیس کرتی ہیں. Then there is an overall trade-off which is the increase in the enterprise profits versus the customer value. اور اب ہم اپنی ڈسکشن کو کلوز آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ذہن میں بات رہے آپ کے, جب کبھی آپ اسٹریٹجک فٹ اپنی انٹرپرائز اور اس کی سپلائی چین کے لیے اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو اگر پروڈکٹس کی ورائٹی انکریز ہو جائے, اگر پروڈکٹ لائف سائیکل ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے, اگر کسٹمرز جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ بن جائیں, یا آپ کی سپلائی چین کی اونرشپ جو ہے وہ فریگمنٹیشن کی شکار ہو جائے, یا آپ کہیں کہ گلوبلائز قسم کی فورسز ہمارے سپلائی چین کو افیکٹ کر رہی ہیں, یا آپ کی نئی اسٹریٹجیز جو آن پیپر تو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہ فیلئر کی طرف جا رہی ہیں, تو یو ایکچولی ہیو آل دیز چیلنجز. اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح سے اپنی پروفٹیبلٹی میں یا اپنی انٹرپرائز اور اس کی سپلائی چین کی اپرچونٹی میں کنورٹ کریں گے. سو آپ نے لیکچر 14 اور 15 میں جو ڈفرینٹ ماڈیولس کور کیے, ان کا بیسک انٹینٹ یہی تھا کہ آپ سپلائی چین کے امپیلرس کو, سپلائی چین کے ڈرائیورس کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ اپنی انٹرپرائز اور اپنی سپلائی چین کی جو فائنینشیل پرفارمنس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور ساتھ میں آپ نے یہی کہا کہ ہم نے تمام کے تمام ڈرائیورس کو, جو لاجسٹیکل ڈرائیورس تھے یا کراس فنکشنل ڈرائیورس تھے, وتھ اسپیسیفک کانسیپٹ کہ ہم نے ان کو, ان کی جو رول تھی فار کمپیٹیو اسٹریٹجی, ان کی جو رول تھی فار دی سپلائی چین اسٹریٹجی, وہ اسٹڈی کیا. پھر ہم نے ان کی ڈیسیجن کمپوننٹ اسٹڈی کیے سو دیٹ وی کین آئیڈینٹیفائی دی اسٹریٹجک فریم ورک. Now my final word for you is that supply chain is a very critical concept. Agreed. Supply chain serves the purpose of an enterprise. But let me take it to one step higher than this. ہم businesses کی بات نہیں کرتے, ہم supply chain کو for ایک particular reason نیشنل اکانومی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. So what happens? پاکستان کا میپ آپ دیکھ چکے ہیں. پاکستان کے میپ کو اگر آپ دوبارہ غور سے دیکھیں گے تو یو کین آئیڈینٹیفائی لاٹ آف ریسورسز. آپ اپنے سہولت کی خاطر تمام کے تمام سی پورٹس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ایئرپورٹس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں, سپلائی چین از ایکچولی ہاؤ اے کنٹری لکس ایٹ اٹس اون سپلائی چین. یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ آپ کی خدمت میں اس وقت سے پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی کنٹری یا آپ کا ملک اس کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ دیکھے گی تو وہ یقیناً اس کو اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ پروٹیکٹ بھی کرے گی. اگر وہ اسے کوشچن مارک کی طرح دیکھے گی تو شاید وہ اسے کوشچن مارک کی طرح سے ہی ٹریٹ کرے گی. اگر آپ کو یاد ہو, کچھ سال پہلے تک گورنمنٹ آف پاکستان آپ کے لیے 5 روپے کا نوٹ چھاپا کرتی تھی. That 5 rupee note is no longer in business. It has gone out of circulation. اس کی ویسے تو ایک پاور پوائنٹ سلائیڈ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں اور پاور پوائنٹ سلائیڈس میں بھی موجود ہے. This 5 rupee note shows the respect our country or our country's financial system had or has for the supply chain of the country. کس طرح سے؟ اگر آپ اس کی بیک سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو گوادر سی پورٹ نظر آئے گا. گوادر سی پورٹ کے اوپر جتنی بھی کرینز ہیں وہ ان آپریشنز بھی نظر آ رہی ہیں. سو دس اگین از اے میسج, اے ویری امپورٹنٹ میسج ٹو آل آف یو دا سپلائی چین مینیجرز آف ٹمورو. یا فیوچر میں اگر آپ سپلائی چین کی کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجنس کریں گے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو میک گڈ یوز آف دس کانسیپٹ کہ آپ کی گورنمنٹ, آپ کی نیشن کتنا زیادہ اس فلاسفی سے, اس مینجمنٹ پریکٹس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. تھنک, ایکٹ اینڈ پروٹیکٹ. خدا حافظ.